السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ روز جمعہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ولایت رسول اللہ اور ولایت خداوندی کے اقرار کا دن۔ آئیے باجماعت مل کے محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار کرتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھیں، دل کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت، اجر رسالت اور استغفار کے لیے عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 24 رمضان عظیم ہے اور 7 مئی اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن
जुमे के दिन, इबादतों के दिन, इबादत ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का शरफ़ नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम अम्मार करबलाई साहब मुल्तान पाकिस्तान से, और मशहूर मारूफ नुहा खां जनाब शाहिद अली शाहिद बल्तिस्तानी साहब कराची पाकिस्तान से, और नुहा खान शान अब्बास जैदी जलालवी साहब अलीगढ़ यूपी इंडिया से। खुदावंद मुताल का हर नेमत पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब जब ख़याल आए कि हमारे ऊपर नेमत है, रहमत है, शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम अम्मार करबलाई साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मौला बैनुल हरमैन फ़ज़ाए रहमानी है, हवाएं अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से ममलू है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साहब सबसे पहले आप प्रिया एक सलाम पढ़ो। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन वाला इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। चूँकि सरकार अब्बास की जरी लाइव चल रही है तो सरकार मीर अनीस की एक नज़म से इस्तिफादा लेते हुए एक टुकड़ा नज़म का सरकार अब्बास और एक कसीदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। बिस्मिल्लाह इनायत हो। अल्लाह रे अब्बास के अलमदार के हमले, वाह वाह, या आने लगे हैदर कर के हमले, वाह सुभान अल्लाह। फौजें फकत न भागी थी मुंह मोड़ मोड़ के, वाह, दरिया भी हट गया था किनारे को छोड़ के। वाह 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 वाह। रावे गाजी फरमाते हैं हम हैदरी हैं, हम में है जोरे गजनफरी, वाह सुभान हमसे भी औज पा है और रंगे सफदरी। वाह वाह। शौरा है हमारा रूम व मिस्र व अजम में, रुस्तुम को भगा देते हैं एक ही दम में। बांधा है रस्सी से देव का गला ताकत है हम में, गाड़ दिए हैं दी के निशान वीरे अलम में। जिन्नात के लश्कर से कई बार लड़े हैं, पानी के लिए आग में कूद पड़े हैं। शहंशाह फरमाते हैं वो हैं अर्श मुअल्ला पे है घर हमारा, हम वो हैं अर्श मुअल्ला पे है घर हमारा। तख्त बिन दाऊद हमारा, हम करे चढ़कर अगर आदमी को, हम आसमान समेत उलट दे जमीन को। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमला करें चढ़ा कर आस्तीन को, हम आसमान समेत उलट दें जमीन को। एक मनकबत के अशार इमाम हुसैन बादशाह की अजमत की। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो आज है तेरी महफिल में खुद ही आए हुसैन, वो आज है तेरी महफिल में खुद ही आए हुसैन। आ कहीं भी जाते नहीं है जो बिन बुलाए हुसैन। वो आज है तेरी महफिल, खुदा का घर वो दिन आदमी हो या मेरा घर। खुदा का घर हो आदमी हो या मेरा घर। बसा कितने करो एक वो आज है तेरी महफिल। वाह 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 वाह। इसी से चाँद सितारों को रिज़्क़ मिलता है। वाह वाह वाह। इसी से चाँद सितारों को रिज़्क़ मिलता है।
فلک پہ اڑ کے جو جاتی ہے گرد پائے حسین، واہ واہ وہ آج ہیں تیری محفل۔ اور بطور خاص بسم اللہ۔ کچھ اس لیے بھی مسلح پہ کرتا ہوں ماتم، واہ واہ واہ، کچھ اس لیے بھی مسلح پہ کرتا ہوں ماتم، کہ میری نماز بچا جائے گی عزائے حسین، واہ 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 وہ واہ واہ آج ہیں تیری محفل۔ واہ 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 واہ۔ بطور خاص بسم اللہ۔ خدا بھی جب کہ حسینوں کو دوست رکھتا ہے، واہ واہ، خدا بھی جب کہ حسینوں کو دوست رکھتا ہے، تو کس لیے نہ پھر اکبر کے ناز اٹھائے حسین، واہ 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 واہ، وہ آج ہیں تیری محفل واہ میں خود ہی آئے حسین، کہیں بھی جاتے نہیں ہے جو بن بلائے حسین، واہ واہ واہ، وہ آج ہیں تیری محفل۔ واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واجل فرجہم۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری ہو۔ خداوند متعالی آج کے دن کا صدقہ، رمضان عظیم کی برکتوں کا صدقہ، اہل بیت علیہ السلام کی ولا کا صدقہ آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی رحمت کا سایہ آپ پر وسیع تر فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام عمار کربلائی صاحب ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو، اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ جمعۃ المبارک، آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، رمضان عظیم کا آخری جمعہ ہے۔ یا تو جمعرات کو عید ہوگی یا آنے والے جمعے کے دن عید ہوگی، یعنی اگر جمعرات کو عید ہوتی ہے تو 29 کا رمضان عظیم ہو جائے گا، اگر جمعے کے دن عید ہوتی ہے تو 30 تاریخوں کا رمضان عظیم ہو جائے گا، کیونکہ آج 24 رمضان عظیم ہے اور رمضان اپنی آخری گھڑیاں گزار رہا ہے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آج کے دن میں آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ آج کے دن کی مخصوص دعا جو ہے وہ آخری جمعے کی اس دعا کو پڑھنا ترک نہ کیجیے گا، کہ جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اے اللہ یہ ہمارا آخری زمانہ نہ ہو اور آخری رمضان نہ ہو، اگر یہ آخری رمضان ہو تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور ہمیں نیک و صالحین میں قرار دیجیے، اور اگر ہمارا یہ رمضان اگلا نصیب ہو تو ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اس قسم کا صحیح مفہوم ہے۔ بہرحال آپ وہ دعا ضرور پڑھیں گے، اور تاکہ اس دعا کی فضیلت یہی بیان کی گئی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے
جو اس دعا کو پڑھے گا یا تو اسے اگلا رمضان نصیب ہو جائے گا، یا اس کے اگر اگلا رمضان نصیب نہیں ہوتا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال رمضان اپنے آب و تاب کے ساتھ ہے۔ رمضان عظیم کا مقصد یہی ہے جو معصومین علیہم السلام کی احادیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہی ہے کہ ہم رمضان کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ڈیفرنس کو، فرق کو ختم کریں، اور یہ تفاوت اور فرق اور اختلاف اور مختلف ہونا ختم کرنے کا سبب کیا ہے کہ امیر اور غریب ایک دوسرے کا احساس کر لے، تاکہ امیر جب بھوکا رہے گا تو وہ غریب کی بھوک کا احساس کرے گا، امیر جب تنگ رہے گا تو تنگی کا احساس کرے گا۔ اور اس میں آخرت کے لیے بھی درس ہے کہ اس کی بھوک سے ہم آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کے ہم دنیا کی عیش و تعیشات کے اندر پورا سال جو گزارتے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ یقیناً غریب کا خیال کریں یا آخرت کا خیال کریں، جب ہم نعمتوں کو ہوتے ہوئے استعمال نہ کر سکیں تو ہمارے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی بیماری کی صورت میں یہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری نہیں ہے لیکن حکم خداوندی کے تحت ہو جاتا ہے۔ اس بھوک کا امتحان بھی لیا گیا ہے۔ ہم جس طریقے سے احادیث کے اندر بھی آیا اور روایات کے اندر بھی آیا اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی آیت ہے کہ ہم تمہیں آزمائش کریں گے بھوک کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اور نقص اموال کے ذریعے سے، ثمرات کی کم ہونے کے ذریعے سے تمہارا ہم امتحان کریں گے۔ تو لہذا بھوک ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، لہذا اس کی آمادگی دلانے کے لیے بھی شاید رمضان عظیم کے اندر ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہا گیا ہو۔ بہرحال جتنی عقل کی وسعت ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے ہم باریک بینیاں تلاش کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی باریک بینیاں تلاش کر لیں معصوم علیہ السلام جو بیان فرمائیں گے وہ کامل اور اکمل تر ہوگا۔ لہذا رمضان عظیم کے روزے رکھنا ہمارے لیے واجب کیا گیا۔ کافی ساری عقلیں اس وقت اللہ کم علم تھیں، جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو قبل ازین کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں یا تم مجھے کھو دو، کوئی بھی مفہوم لیا جائے۔ بہرحال مولا امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہو جانا علم کے لیے موت ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی دور ہو جانا علم کے لیے موت ہے۔ لہذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے دور نہیں ہونا۔ اس لیے ہم معصومین علیہ السلام کی مناسبتیں منا کے معصومین علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی دن مخصوص کرتے کہ گو کہ شب و روز معصومین علیہ السلام کے ہیں، لیکن یہ دن ایام مخصوص کر کے بھی ہم خصوصی طور پر اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کے ذکر کی طرف، تاکہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے غافل ہونے والوں میں شمار نہ ہو جائے۔ لہذا ہم نے ذکر کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کا اور فکر کرنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے جس طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے علم کا اظہار فرمایا سلونی سلونی کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام جو پہنچانا چاہے ہم تک وہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچائے۔ کچھ لوگ سمجھ گئے، ان کے لیے کچھ بیان کر دیا، جتنی عقل کی وسعت تھی اتنا بیان کیا گیا، یا جتنا بیان کیا گیا وہ ہمارے لیے اس وقت تک کے لیے کافی تھا، یا اور بھی موارد ہو سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آج کے زمانے کے اندر جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حجت خدا کو اللہ نے غیب کے پردے میں رکھا ہے، تاکہ ہم حجت خدا سے مرتبط و منسلک و ارتباط پیدا کرنے والے رہیں اور حجت خدا سے تمسک پیدا کر کے اپنے مسائل اور مشاکل اور پریشانیوں اور مشکلات اور سوالات کو پوچھ سکیں، تاکہ ہمارے لیے علم میں اضافے کا سبب ہو اور ایک عقل کی افزودگی کا سبب ہو، اور ہمارے لیے شرافت کے حصول کا سبب ہو، اور حقیقت علم اور منبع علم کی طرف تمایل پیدا کرنے کا بھی سبب پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت خدا کو ہمارے لیے پردہ غیبت کے اندر رکھا ہے۔ علتیں کافی ساری ہیں، ہمارے گناہ بھی ہیں جو حجت خدا پردہ غیبت کے اندر ہیں، ہماری کم فکری بھی ہے جس کی وجہ سے حجت خدا پردہ غیبت میں ہے، حامیان کی قلت بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ غیبت کے اندر حجت خدا کو رکھا ہے۔ حجت خدا کا بقا یا حجت خدا کو ہمارے لیے پردہ غیب میں توسل کا وسیلہ قرار دینا بھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے اندر یہ علم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے علم مکنونہ کے اندر ہمارے لیے پنہان کر کے رکھا ہو۔ بہرحال حجت خدا سے ارتباط پیدا کرنا چاہیے، حجت خدا سے محبت رکھنی چاہیے، حجت خدا کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، کم سے کم، قلیل سے قلیل، عقل سے عقل
اور چھوٹے سے چھوٹا ذکر یہی ہے، اللہم عجل ولیک الفرج، اے اللہ حجت خدا کا ظہور ہمارے نصیب میں لکھ دے، حجت خدا کی محبت ہمارے نصیب میں لکھ دے، حجت خدا کی معرفت ہماری نصیب میں لکھ دے، حجت خدا کا قرب ہمارے نصیب میں لکھ دے، حجت خدا کے منتظرین میں ہمیں شمار کر دے۔ منتظرین میں ہونا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، میں تمہاری طرح میں بھی انتظار میں ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ ہمیں شامل کر کے بتانا چاہتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا سخت امر نہیں ہے انتظار کرنا، گھو کہ ہمارے جیسوں کے لیے ہماری ضروریات کے اعتبار سے، ہماری مشاکل کے تحت، ہماری ضروریات کے مطابق یہ امر بہت عظیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلان کرنا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہمیں آشنا کرنا چاہتا ہے اور ہماری معلومات میں لانا چاہتا ہے کہ انتظار کرنا عبادت ہے۔ حجت خدا کی غیبت کے زمانے کے اندر انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے جیسے ہمارے دوستان آتے جائیں گے اس اعتبار سے ہم ان کو پیش کرتے جائیں گے آپ تک، اور جب تک نہیں آتے ہیں مراحل ذکر بہت زیادہ ہے۔ ایک قضائے عمری بھی ہوتی ہے آج کے دن میں، جن کے ہاں شب نہیں لگی ہے، مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو دوستان بہرحال جب تک ہمارے دوست معین ہوتے ہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں، بہرحال اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ آپ کے مولا کا ہی ذکر کریں گے، اور مولا کا ذکر کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اور یقیناً عبادت ہونا بھی چاہیے۔ عبادت کو عابد سمجھا کرتے ہیں، عابد ہونے کے لیے عبادت سے لگاؤ ضروری ہے، اور عبادت سے عابد کا لگاؤ ضروری اس وقت ہوتا ہے جب عابد عبادت کی ضروریت کو سمجھتا ہو، ضرورت کو سمجھتا ہو، مفہوم کو سمجھتا ہو، ہدف کو سمجھتا ہو۔ جس حد تک انسان سمجھتا ہے اس حد تک عبادت کے فیض کو انسان حاصل کر سکتا ہے، اور جتنی عبادت کی ضرورت کو سمجھتا ہے انسان اتنا ہی فیض کو حاصل کر سکتا ہے، اور جتنی عبادت سے انسان لگاؤ رکھتا ہے، جتنا عبادت سے لگاؤ رکھتا ہے، جتنا عبادت کے ہدف کو سمجھتا ہے، جتنا معبود سے اس کا ارتباط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عبادت کو کرتا ہے۔ لہذا عبادت کا ہدف فقط اور فقط جنت نہیں، عبادت کا ہدف فقط امر کی اطاعت نہیں، عبادت کا ہدف فقط اور فقط ثواب میں اضافے کا سبب نہیں۔ اس کی علت معصومین علیہ السلام نے بیان کر دی، ثواب کی خاطر، مزدوری کی خاطر ہے، اور اگر امر کی خاطر ہو تو یہ ایک جس طریقے سے حکم دے دیا گیا اور عمل کر لیا گیا ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہدف عبادت یہ ہے۔ عبادت یہ ہے کہ لائق عبادت کو لائق عبادت سمجھا جائے، یہ حقیقت مفہوم عبادت ہے۔ اس سے ہم نے ارتباط پیدا کیے رکھنا ہے، اور اس سے قرب ارتباط رکھے رکھنا ہے۔ بہرحال عبادت کے اہداف لوگوں کے ذہنوں اور عقل اور شعور کے تحت لوگوں کے نگاہوں میں مختلف ہوتے ہیں، لہذا عبادت کو اپنے اپنے انداز میں سمجھتے رہنا چاہیے۔ جو دوستان نے لکھے اشعار، علی مولائے رندان جہاں ہے، علی نور ہدا کا رازداں ہے، علی شیدا محمد مصطفیٰ کا، علی گویا مکین لامکاں ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشان ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کن تو مولا کا بیاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی ساجد، علی مسجود ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی کی یاد سے ہستی بہاراں، علی سے بغض عرفاں کی خزاں ہے، علی شاہ نجف شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زماں ہے، علی غالب، علی ارض و سماوات، علی داماد شاہ ہر زماں ہے، علی مشکل کشا ذل نبوت، علی باب حقیقت بے گماں ہے، علی خیبر شکن شیر الہی، علی مفتاح قلب آسماں ہے، علی ہے واقف راز حقیقت، علی شرع و طریقت کا بیاں ہے، علی ہے رہنمائے جن و آدم، علی لا ریب میر کارواں ہے، علی نے دین کو سینچا لہو سے، علی باغ نبی میں گل فشاں ہے، علی کی عین کی گوہر نرالے، علی کی عین کے گوہر نرالے، علی خود معدن علم نہا ہے، علی قاری، علی قرآن ناطق، علی کا نور ہر برنو کے سگنا ہے، علی ہے ساقی تسنیم و کوثر، علی خود تشنہ لب تشنہ زباں ہے، علی ہے لافتہ لا سیف والا، علی لیکن رضا کا پاسباں ہے، علی کو میں الا کہہ دوں لیکن علی سجدوں میں خود تسبیح خواں ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے، علی کا نام ہے کلیر میں صابر، علی سے خسرو شیریں بیاں ہے، علی کا ہی نظام دہلوی ہے، علی کی لات ہی قطبی نشاں ہے، علی خواجہ فرید الدین کی منزل، علی پاک پتن کی جان جاں ہے، علی کے نام سے مولائے رومی، علی تبریز کا سر نہاں ہے،
علی کا فقر ہے فخر محمد، علی لحموں کا لحمی جسم و جاں ہے، علی ہے کاشف راز حقیقت، علی وحدت میں ایک کثرت نہا ہے، علی ہے شارح شان نبوت، علی کا نام ہی حسن بیاں ہے، علی ہے مرکز پرکار ہستی، علی جب بھی جہاں ہے درمیاں ہے، علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی کی ذات ہی روح رواں ہے، علی کی یاد ہے واصف علی کو، علی خود اس زمیں کا آسماں ہے، علی خود اس زمیں کا آسماں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہر شخص نے ہر مذہب میں ہر عقیدت کے اندر مذاہب فضائل اور مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو آمادہ رکھنے کے لیے بیان کرنے کے لیے کوشش کی، سعی کی، اور اس لیے ہر شخص اپنے اپنے فکر عقل و شعور کے اعتبار سے معصوم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ کافی دن ہو گئے تھے، احادیث معصوم علیہ السلام کافی ساری جمع ہو گئی تھی، لہٰذا آج میں امام زمان علیہ السلام سے متعلق احادیث کو بھی آپ کے حضور بڑھ دیتا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ طوبی للصابرین فی غیبتہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش بخت ہیں وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں حجت خدا کی غیبت کے زمانے کے اندر۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتظار الفرج عبادہ، حجت خدا کے ظہور کے انتظار کو، کشائش فرج کو انتظار کرنا یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقوم القائم الحق منا، فرمایا قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا جب تک کہ حجت خدا جو کہ حق ہے ہم میں سے ان کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان القائم منا اذا قام لم یکن لأحد فی عنقہ بیعۃ فلذلک تخفى ولادتہ ویغیب شخصہ، فرمایا جب حجت خدا کا ظہور ہوگا تو ان کے گلے کے اندر کسی کی بھی بیعت کا توق نہ ہوگا، کسی کی بھی بیعت ان کی گردن پر نہ ہوگی، لہذا ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھا گیا ہے اور ان کی ذات اقدس کو بھی غیب کے اندر رکھا گیا ہے۔ لہذا حجت خدا کی احادیث بے حد و بے حصا ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ حجت خدا کی ذات اقدس کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ہی عظیم امر ہے۔ بہرحال جو دوستان ہمارے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، جو دوستان باقی رہ گئے ہیں، شاہد علی بلتستانی صاحب ہیں اور شان عباس زیدی صاحب، جلالوی صاحب، جب تک یہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت تک ہم آپ کے حضور بیان کرتے رہیں گے، اور بیان کا تقاضا یہی ہے، بیان تعلق ہی صاحب بیان سے ہوتا ہے، اور صاحب بیان ہے اہل بیت علیہ السلام۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے مصیبت کے اعتبار سے چند اشعار میرے حضور بیان کیے گئے۔ لہو جبین علی سے بہا پیمبر کا، شہید ہو گیا فرمان کن تو سرور کا، کہیں یہ بنت علی شام تو نہ جائے گی، علی نے صدقہ اتارا ہے اس کی چادر کا، ادھر سے نیزہ ادھر سے بطول کی بیٹی، گرے گا ایسے سفر زخم باپ کے سر کا، وہیں سے گزریں گے بیٹوں کے سر بھی نیزوں پر، جنازہ گزرے گا جس راستے سے حیدر کا، پیالے شیر کے بھر بھر کے لائے جب کوفی، خیال آ گیا مولا کو پیاسے اصغر کا، یتیم ہو گئیں قرآن کی آیتیں اکبر، یہ بین کوفے میں گونجا نبی کے منبر کا، یہ بین گونجا نبی کوفے میں نبی کے منبر کا۔ اور چند اشعار اور بھی میں آپ کے حضور عرض کر دیتا ہوں۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے، من مات علی حب علی مات شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے، جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے، دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بہت ہی زیادہ اشعار بیان ہوئے، اور اس اعتبار سے کہ امیر المومنین علیہ السلام خود بھی امیر ہیں، امیر دو عالم ہیں، امیر کائنات ہیں، اور امیر ہر اعتبار سے امیر ہے، مال عطا کرنے کے اعتبار سے بھی امیر ہیں، بخشش عطا کرنے کے اعتبار سے بھی امیر ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام امیر ہونے کے باوجود ظاہری حالات میں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اور دوستان کو حکم کرتے ہیں کہ
اپنے آپ کو اس حال میں رکھو کہ غریبوں کے لیے پشیمانی کا سبب نہ بنو. لہذا ہمیں معصوم علیہ السلام کے حکم کے مطابق غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سجدہ کاغذ اور لہو کو روشنائی کر گئے. قد قتل امیر المومنین ہو گیا اور دل کو ہمارے یقیناً ایک غم اور تکلیف اور زحمت ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ایام عذاب میں سے گزر رہے ہیں. عید کا دن بھی ہمارے لیے غم کا سبب ہوگا اور امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر کا دن ہوگا. انشاءاللہ لوگ اپنے اپنے ہاں مجالس و محافل انعقاد کریں گے اور امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مصائب کا بھی اظہار کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل منہ الا الصائمون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا مگر یہ کہ روزہ رکھنے والے گزریں گے. اور حدیث کافی زیادہ ہیں رمضان عظیم کے بارے میں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام والشراب. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں روزے میں حرام سے اسی طریقے سے بچنا چاہیے. میں مفہوم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ روزہ جو ہے اجتناب محارم ہے, حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے. جس طریقے سے انسان رک جاتا ہے کھانے اور پینے سے اسی طریقے سے حرام سے بھی بچنا چاہیے. پھر امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کو ہم لیں تو ہمیں روزے کی حالت میں ہر حرام چیز سے بچنا چاہیے. غیبت سے, بغض سے, کینے سے, بدخواہی سے, اور یہ کرنے سے ہی نہیں سننے سے بھی بچنا چاہیے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر بدأ بحلواء یفطر علیہا فإن لم یجد فسکرا وتمرات فإن عوض ذلك كله فماء فاطر وكان يقول ينقى المعدة والكبد ويطيب النكهة والفم ويقوي الأظراف ويقوي الحدق ويجل الناظر ويغسل الذنوب غسلا ويسكن العروق الهائج والمرة الغالبة ويقطع البلغم ويطفئ الحرارة عن المعدة ويذهب الصداع. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے کے بعد معصوم علیہ السلام میٹھی چیز سے افطار فرمایا کرتے تھے. حلوہ سے, حلوہ میٹھی چیز کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. حلوہ جو عادی طور پر ہم جسے حلوہ کہتے ہیں مولوی صاحبان کے لیے بھی مخصوص ہے, اس سے بھی افطار فرمایا کرتے تھے. اور کہا کہ اگر یہ نہیں پاتے تھے تو شکر اور کھجور کے ذریعے سے افطار فرمایا کرتے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہے نوحہ خان شاہد علی شاہد صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. یا علی مدد. مولا علی مدد سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ یہ کربلا ہے جو آپ کا پروگرام ہے اتنا بہترین آپ نے پورے رمضان میں مینیج کیا اور چلایا. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے اس محفلوں کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے. اور میں دوبارہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بار پھر ذکر اہل بیت کرنے کا اپنے پروگرام میں موقع دیا. سلامت رہیں. بسم اللہ کیجئے گا. جی جی انشاءاللہ تعالی میں آپ کی نظر کلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اپنے وقت کے امام کے حضور. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد بواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادعہم اجمعین. صلی اللہ محمد و آل محمد. مولا علی علیہ السلام کے شان میں دو بند منقبت کے, پھر انشاءاللہ امام وقت کے حضور 2 سے 3 بند سنا کر آپ کی صحبتوں کو تمام کروں گا. بسم اللہ. مالک کے جنتوں کوثر کو علی کہتے ہیں. واہ 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 واہ. عرش اعظم کے سکندر کو, عرش اعظم کے سکندر کو علی
लेते हैं वाह वाह मालिक के जन्नतों को वाह 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 अली कहते हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा फिर। इनायत हो। बिस्मिल्लाह। सोचिए तो वहाँ आबाद भला क्या होगा। वाह 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 सोचिए तो वहाँ आबास भला क्या होगा। जहाँ छे माँ हाके असगर को अली कहते हैं। वाह 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 मालिक जन्नतों को अली कहते हैं। वाह 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और खास आगा मिसरे को समाप्त फरमाइएगा तमाम होने के लिए कि यूं मेरे जिक्र से वाह तुम माल कमाना ना कभी। वाह वाह कि यूं मेरे जिक्र से तुम माल कमाना ना कभी। बस यही सा ही मिंबर को अली कहते हैं। वाह 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 मलिक जन्नतों को अली कहते हैं। आखिरी मिसरा मौला अली अलैहिस्सलाम से इश्क करने वालों के लिए कि मुझे से गर इश्क किया है तो इताअत भी करो। वाह वाह कि मुझे से गर इश्क किया है तो इताअत भी करो। अपनी दहलीज के नौकर को अली कहते हैं। के जन्नतों को अली कहते हैं। वाह 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 अल्लाह अगर मेरे पास टाइम है 2-3 मिनट। जी जी बिस्मिल्लाह 4 मिनट है आपके पास। मैं इंशाल्लाह 4 मिनट में अपने इमाम वक्त को इस माह मुबारक बबरकत मुबारक के तवस्सुल से इस्तिग़ासा पेश करना चाहूँगा। 3 मिसरे इंशाल्लाह ताला फिर आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। और मैं को गुजारिश करूँगा तमाम व्यूवर्स के जो सुन रहे हैं समाअत कर रहे हैं मिलकर अगर हमें वक्त को पुकारें दिल से। बिस्मिल्लाह। अजल मौला 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 अजल मौला
مولا یہ میرا دل نہ رہا، یہ میری جان نہ رہی، تمہارے عشق میں یوں ہے میری سانسیں رکی، دل میں مولا ہے تو میرے مولا، جلوہ دکھا دے یوسف ظاہر کا، الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، ہے میرے خون کی صدا، اشکوں میں ہے جو بہا، دفاع دین کے لیے کربلا میں ہوں کھڑا، جو خام نائب ہے تیرا، وہ حق کا پیکر ہے بر میرے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، وقت کی قلت کے سبب سے کچھ دیر سے حاضر ہوئے، بہرحال بہت پیارا کلام پڑھا۔ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، جلد کربلا مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف نصیب ہو، ذکر اہل بیت علیہم السلام کی شرافت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اہل بیت علیہم السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، اور یہ ذکر خداوند متعال آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور و معروف نوحہ خان شاہد علی شاہد بلتستانی صاحب، کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دوستان ہمارے ساتھ فیس بک پر رہتے ہیں، ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، تو ان کے حقوق کو ادا کرنے کی نیت سے میں ان کے میسیجز آپ کے حضور پڑھ دیتا ہوں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، لبیک یا امام عصر علیہ السلام، مولا آپ کی اس پکار کو قبول فرمائیں اور حجت خدا اپنے ناصرین میں آپ کا شمار فرمائیں۔ اور زینب عباس رضوی صاحبہ نے لکھا ہے، التماس دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، رحمت برکتیں ہوں، قرب اہل بیت علیہ السلام نصیب ہو۔ اور سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، سلام یا مولا علیہ السلام، مولا آپ پر بھی سلامتیاں برکتیں نازل فرمائیں، آپ کی زیارت قبول فرمائیں، آپ کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ اور جناب سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، لبیک یا امام علیہ السلام، مولا آپ کے اس لبیک کو، اس تلبیہ کو قبول فرمائیں اور جلد کربلا آنا نصیب ہو۔ اور جناب سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے یہ ایموجیز بنا کر دعا کی بھیجی ہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر لکھ کر بھی جناب سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، التماس دعا پلیز، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ پر رحمت برکت نازل ہوں۔ اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے یہ دل بنا کر، پھول بنا کر بھیجے، یقیناً دعاؤں کا تقاضا ہے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ التماس دعا بھی لکھ کر بھیجا، لبیک یا حسین بھی لکھ کر بھیجا، سلام یا حسین لکھ کر بھیجا۔ بھائی ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں، آپ کے لیے ضرور دعا ہے، بہنوں کے لیے دعا ہے، بھائیوں کے لیے دعا ہے، عزیزوں کے لیے، ماں بہنوں سب کے لیے دعا ہے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ اور واہ سبحان اللہ، علی ہے لا فتح، علی حق حیدر، مولا آپ کے اس پکار کو قبول فرمائیں۔ اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا، یا کریم امام علیہ السلام مجھے صحت کے ساتھ شام کی حاضری دیں، مولا آپ کو صحت بھی دیں، بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی نصیب ہو، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور حجت خدا کے لیے ہمیں اخلاص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دنیاوی ریاستوں اور حکومتوں سے ہم کبھی بھی منسلک نہیں رہے، حجت خدا اپنے ساتھ ہمیں منسلک رکھیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔